सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती गाड़ी अब एक झटके से रुकी थी। उसने परेशानी से ड्राइविंग सीट पर बैठे असद को देखा, जो खुद भी परेशान होता सीट बेल्ट हटाकर अब गाड़ी से बाहर निकल रहा था। इस गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। उसने खौफ से शीशे के पार देखा। इस पक्की सड़क के दोनों अतराफ घने दरख्त थे, जो इस वक्त रात की स्याही में डूबे हुए थे। दूर से आती जानवरों की आवाज़ें माहौल को मज़ीद पुरस्कार बना रही थीं। क्या हुआ? असद को वापस गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठते देखकर उसने पूछा। पता नहीं, नौशीन को समझ नहीं आ रहा। एक तो इस इलाके में मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और तो और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो खुद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। अब क्या करें? सारी रात गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते। नौशीन को सबसे ज़्यादा इर्द गिर्द का खौफ सताए हुए था। थोड़ी देर रुकते हैं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए, वरना वो पीछे जो घर गुजरा था उधर चलकर मदद मांग लेंगे। असद ने उसके खौफ को समझते हुए नरमी से कहा, जिस पर नौशीन असबात में सर हिलाती मदद के लिए दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहने के बाद जब इस सुनसान सड़क पर कोई नज़र न आया तो असद ने परेशानी से उसकी तरफ देखा, जो बस रोने ही वाली थी। नौशीन, मज़ीद मदद के लिए इंतजार करना बेकार है। हम गाड़ी लॉक करके वो पीछे जो घर था वहाँ चलकर मदद मांगते हैं। शायद वो हमें अपने घर में रात रुकने दें। असद की बात पर उसने जज्बात में सर हिलाया और उसका हाथ थाम कर वापस उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ कुछ कदमों की दूरी पर वो घर मौजूद था। क्या हम एक रात यहाँ ठहर सकते हैं? दरअसल हम अपने दोस्त की शादी से होकर वापस घर जा रहे थे, पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। दरवाज़ा खुलने पर सलाम दुआ के बाद असद अपना मसला बयान करने लगा, जिस पर हाथ में लालटेन थामे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस सामने खड़ा शख्स बेतासुर चेहरे से इन्हें सुनता गया। मेरे साथ आओ। दरवाजे से हटता वो पलट कर अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि असद के हाथ पर नौशीन की गिरफ्त सख्त हुई थी। वो इस माहौल से काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही थी। रिलैक्स नौशी, असद ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ दबाया और उस शख्स की तरफ देखा जो उन्हें लाउंज में ले आया था। माफ़ करना, लाइट गई हुई है और जनरेटर भी ख़राब है। आज की रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। वो इनवत संजीदगी से बोला, हम मैनेज कर लेंगे, पर आपने अपना नाम नहीं बताया और आपके घर में और कोई नहीं है। बशीर कहते हैं मुझे। मेरे बीवी बच्चे सोए हुए हैं अपने कमरों में। आप ये लालटेन लें और ऊपर जाकर दूसरा कमरा मेहमानों के लिए है, आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तफसीली जवाब के साथ लालटेन उनकी तरफ बढ़ाकर उसने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया। असद ने इस बात में सर हिलाया और नौशीन का हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है असद। डरो नहीं, बस एक रात की बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूँ जैसे हौसला दे रहा हो। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर कमरे के सामने आके रुके। नौशीन ने यूँ ही गर्दन मोड़ कर नीचे बशीर को देखना चाहा, पर पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने घबराकर असद के हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। अंदर चलो। दरवाज़ा खोल कर असद ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। नौशीन ने डरते डरते अंदर कदम रखा और चारों जानिब नज़र दौड़ाई। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि कमरा इंतहाई साफ़ सुथरा और खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे आज ही उसकी सजावट की गई हो। स्ट्रेंज, क्या हुआ? नौशीन की आवाज़ पर लालटेन को टेबल पर रखते हुए असद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कमरा ऐसे तैयार किया हुआ है जैसे हमारे आने का इन्हें पहले से पता था, और हैरत की बात यह कमरा लॉक तक नहीं था। हालांकि इस आदमी के मुताबिक ये कमरा मेहमानों के लिए है। हैरान कुन बात तो यह भी है कि इसने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा और फ़ौरन रात रुकने की इजाज़त देती। लेकिन खैर, सुबह होते हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा सोचो नहीं और बस सोने की तैयारी करो, रात बहुत हो गई है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि पीछे दीवार पर लगी तस्वीर ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिरी। रिलैक्स, मैं अभी देखता हूँ। असद ने आगे बढ़कर तस्वीर को उठाते हुए बगैर उसे देखा। लालटेन की फैली रोशनी में वो बेरंग तस्वीर, जिसमें उदास बैठी लड़की हाथ में सुर्ख रंग का दिल थामे खड़ी थी, उससे खून टपक रहा था और ज़मीन पर गिर रहा था। ये वाहिद रंग था जो इस तस्वीर में दिखाई देता। देखने वाले को
وہ وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسد نے گھبرا کر اس تصویر کو واپس دیوار پر لٹکایا اور آخری نگاہ اس پر ڈال کر فوراً پھیر لی۔ کیا ہوا؟ نوشین اس کا گھبراہٹ نوٹ کر چکی تھی۔ کچھ نہیں، آ جاؤ سوتے ہیں، تو سیدھا بیٹھ کے جانب بڑھا۔ دھیرے دھیرے سرکتی رات میں جہاں چاند اپنی پورا آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہیں دوسری طرف پورے کمرے میں اس وقت گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک نوشین کو اپنے بالوں میں کھچاؤ سے محسوس ہوا۔ اسد، کیا کر رہے ہو؟ میرے بال کیوں کھینچ رہے ہو؟ بند آنکھوں سے ہی وہ بڑبڑائی تھی۔ اسد۔ دوسری طرف چھائی خاموشی پر اس نے سر اٹھا کر اسد کی طرف دیکھا، جس کی بھاری ہوتی ہوئی سانسیں اس کے نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ نوشین نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا، تبھی اس کے بال کسی نے زور سے کھینچے، جس کے نتیجے میں گردن میں لگنے والا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اور آواز، وہ تو جیسے الگ ہی میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اسد! اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا، مگر آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسد کی سماعتوں تک اس کا پہنچنا ناممکن تھا۔ نوشین نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی چاہی، پر شاید اس وقت جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے۔ نوشین، کیا ہوا؟ اسد نے اسے جھنجھوڑا۔ نوشین نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ نوشی، رو کیوں رہی ہو؟ اسد اس پر جھکا نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو سو رہے تھے۔ میں کب سویا؟ تم سو گئی تھی اور سوتے ہوئے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو، میری شرٹ تمہارے آنسوؤں کے باعث گیلی ہو گئی۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے اسد کی شرٹ کی جانب دیکھا جو سینے کی طرف سے گیلی تھی۔ نوشین کی الجھی ہوئی نظریں واپس اس کے چہرے کی جانب اٹھیں۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا اور مزید الجھ گئی۔ مسکرا کے رہا، واش روم میں جا کر ہاتھ منہ دھو، اور کیا؟ وہ اب بھی ہنستے ہوئے بولا۔ اپنا موبائل دو مجھے، لائٹ جلا کے۔ نوشین نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ وہ تو تمہارے بیگ میں تھا، اسد نے یاد دلایا۔ اور بیگ گاڑی میں رہ گیا۔ اف! اس نے اپنی بیوقوفی پر سختی سے آنکھیں میچ لی۔ ایسا کرو، لالٹین لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بستر سے اتر کر وہ ٹیبل کی طرف بڑھی اور لالٹین اٹھا کر کمرے میں موجود واش روم میں گھس گئی۔ اب کمرے میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسد آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا کہ اسے اپنے پیر پر سخت دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ عین اس وقت کمرے کا دروازے کی جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس سے پہلے اسد کو سمجھ پاتا، وہ جو بھی تھا اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ لالٹین کی روشنی میں وہ نل کے سامنے جھکی اپنے چہرے کو میک اپ سے پاک کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے نل بند کر کے چہرہ اوپر اٹھایا کہ ساتھ ہی ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکل کر واش روم میں گونج اٹھی۔ شیشے میں نظر آتا اس کا عکس اس وقت پانی کی بجائے خون میں لت پت اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ نوشین کی چیخوں کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی واش روم سے باہر نکلی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ اس نے بدحواسی میں اسد کو پکارا، مگر خاموشی۔ اسد! آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا، جبکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خود بھی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اسد، کہاں ہو تم؟ اسے رونا آنے لگا۔ تنہا اس اندھیرے میں ڈوبے گھر سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسد! اس نے پھر پکارا، جب دوسرے کمرے سے اسد کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ نوشین تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ دروازہ دھکیل کر اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے چھوٹی بچی کھڑی نظر آئی۔ کون ہو تم؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دوسری جانب سے خاموشی چھائی رہی۔ وہ بچی بس خاموش کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بشیر کی بیٹی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ مرد اور عورت کی ملی جلی آواز میں اسے سوال کے بدلے ملنے والا جواب اور آواز اسے ایک بار پھر بھاگنے میں مجبور کر گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ جب سیڑھیاں چڑھ کر اسد تیزی سے اس کے پاس آیا، نوشین اس نے خوف سے اسد کو دیکھا، جس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے تو یہ یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ آیا سامنے اسد کھڑا ہے، کا شوہر ہے بھی یا نہیں۔ اسد! اس نے ڈرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے نوشی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولا۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ نوشین کی نظریں اس کے سر سے نکلتے خون پر جمی تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے بیڈ سے کھینچتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لے گئی تھی۔ اسی سے دوران ہی سر پھٹ گیا۔
کہتے ہوئے اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ تبھی سفید لباس میں لمبے بال اپنے آگے ڈالے ایک عورت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ الٹے پاؤں اوپر کی طرف بھاگے۔ پورے گھر میں بچوں کے رونے اور عورتوں کی چیخنے کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اسد ہم نہیں بچیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کے وہ روتے ہوئے بولی، نوشین پلیز رو نہیں، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، بس تھوڑی ہمت کرو۔ اسد نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور چھت کی جانب جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہی عورت چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی، وہ واپس نیچے کی جانب بھاگے۔ اسد میرا پیر، تیزی سے بھاگتے نوشین کا پیر مڑا، وہ وہیں پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نوشین ہمت کرو پلیز۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وقت کیا ہوا تھا انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ وہ جیسے بھی کر کے اس آصف زدہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے، پر کیسے یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ دونوں اپنا سانس بحال کرنے کے رکے تھے کہ اچانک خون کی بوندیں ان دونوں کے چہروں پر گرنا شروع ہوئیں۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو چھت سے لٹکے فانوس پر کسی آدمی کی خون سے لت پت لاش لٹک رہی تھی۔ نوشین بھاگو۔ اس آدمی سے نظر ہٹی تو اسد کی نظر نوشین کے پیچھے کھڑی اس لمبے بالوں والی عورت پر پڑی۔ وہ چیخا اور اسے لیے باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھا جو لاک تھا۔ یہ تو لاک ہے اسد، نوشین روتے ہوئے بے بسی سے بولی، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دائیں جانب سے نکل کر ایک بچی بھی انہیں اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ اسد جلدی کرو پلیز، ہمیں مار دیں گے۔ دروازے کھولنے کی کوشش کرتا اسد خود بھی بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، کسی آدمی کی چیخنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ پیچھے مڑے، وہی فانوس والا آدمی ہاتھ میں کلاڑا پکڑے بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ ان دونوں نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اب موت سے بھلا کون بھاگ سکتا تھا؟ اس آدمی نے کلاڑا اسد کی طرف پھینکا، جس کے ساتھ ہی ایک زوردار آواز اس طرح گھر میں گونجی اور پھر سناٹا چھا گیا تھا، موت کا سا سناٹا۔ اسد نوشین نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، چہرے پر پڑتی تیز روشنی اسے واپس آنکھیں بند کرنے میں مجبور کر گئی۔ نوشین، اسد کی آواز۔ نوشین نے دوبارہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چہرے پر پڑتی یہ روشنی سورج کی روشنی تھی اور سامنے ہی دروازے پر دو آدمی کھڑے تھے۔ تو کیا صبح ہو گئی تھی؟ یہ اور اسد کے خیال آتے ہی اس نے خوف سے نظریں گھمائی، پر وہ تو برابر میں ہی صحیح سلامت کھڑا ان آدمیوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کیسے آئے؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ وہ ہم۔ اسد انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر اس آدمی نے گہرا سانس لیا، ان دونوں کو دیکھا۔ میں بشیر ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ اس آدمی کی بات پر اسد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یہ رات والے بشیر سے بالکل مختلف تھا، جبکہ نوشین تو خوف سے پورے لاؤنج میں نظر گھما رہی تھی، جہاں آپ کو بدرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کا گھر؟ ہاں میرا گھر ہے، پر آصف زدہ ہونے کے باعث میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں نہ بیچ سکتا ہوں۔ خیر اب تم دونوں جلدی سے یہاں سے نکلو، ہمیں یہاں پڑھائی شروع کرنی۔ بشیر نے کہتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جو الیت سے عامل لگتا تھا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھتا اندر کی طرف بڑھا تھا، جب مرد اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں ایک بار پھر اس گھر میں گونجی تھیں۔ اسد فوراً نوشین کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور سیدھا جا کر روڈ پکڑے اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ بینک سوٹ پر بیٹھ کر اسد نے گاڑی سٹارٹ کی جو فوراً سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس نے نوشین کی طرف دیکھا جو نم سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کا خراب ہونا بھی گزری رات کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ اسد نے گہرا سانس لیا اور گاڑی آگے بڑھا، یہاں پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ڈائری بند کر کے اس نے سائیڈ میز پر رکھی اور بائیں جانب لیٹے اپنے شوہر اسد اور 1 سالہ بیٹے احمد کو دیکھا جو گہری نیند سو رہے تھے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر آج بھی اسے وہ رات شدت سے یاد آ کر اس کی نیند اڑا دیتی تھی۔ اس آصف زدہ گھر میں گزری وہ ایک رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔